बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। अब बात यह है कि क्या कंप्लेंट ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास जाती है या मजिस्ट्रेट के पास, और क्या सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को कोयटा में वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 9 मई के वाकयात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। इसके अलावा चेयरमैन PTI को जिना हाउस लाहौर हमला केस में भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। बात यह है कि क्या इन हालात में चेयरमैन PTI की मुश्किलात बरकरार रहेंगी या कुछ बात बन ही जाएगी। इसके साथ ही आज अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई, जिसमें अमरीका ने आईन और कानून के मुताबिक आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन की तारीख के लिए सदर से ना मिलने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। बात यह है कि क्या इलेक्शन की तारीख का मामला नए आईनी बहरान को जन्म देगा और क्या ये मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आप सबकी इजाज़त से मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब जाना चाहूँगी, क्योंकि इन मामलात पर ज़रा उनकी ग्रिप हम सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सवाल आज उठा है समाअत के बाद वो ये है कि क्या ये जो कंप्लेंट है ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास ही जाती है या फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, और क्या सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। देखिए, ये सवाल तो कई मरतबा हो चुका हुआ है और उसका फैसला भी हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने मतलब असल मामला तो यही है कि इख्तियार समाअत है या नहीं है। तो इख्तियार समाअत के हवाले से पहले तो जो है वो जो फैसले आए थे ट्रायल कोर्ट के, उनको चैलेंज किया था। पहले एक शायद 23 जुलाई को किया था उन्होंने, जिस पे 7 सवाल आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख के भिजवाए थे कि इनके जवाब देते हुए आप इसको डिसाइड करें। जब वो हुआ, फिर उसके बाद दोबारा फिर जो है वो आया था और 3 को उन्होंने फिर जो है वो किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिर उसको फैसले को सेट असाइड कर दिया था। और आज भी जब इसमें बात हुई यहाँ पे कि आपने क्यों नहीं किया, तो फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट्स के अंदर ये फिर स्पून फीडिंग वाली बात हो जाती है, उनको अपने तौर के ऊपर फैसला करने दिया, और यही अदालती फैसले हैं। तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन जो है वो अभी हल तलब है, और इसके ऊपर भी जाहिर है आज भी बात हुई है, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स भी हुए हैं। तरीक़े इंसाफ के वकला का जो है मौक़िफ़ यही था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, ये तरीक़ा कार दुरुस्त तौर पे नहीं लिया गया, और इसलिए जो है ये इसको कलअदम करार देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी 5-6 नुकात उन्होंने लिए, जिसमें एक तो था कि 120 दिन की बार है कि गोशवारे दाखिल करने के बाद 120 दिन तक जो है वो देखा जा सकता है। फिर वो गवाहान का मामला था, मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका का, तो उस पर जो है वो वहाँ पे आज बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ये गवाहान का मामला हो रहा था। तो अमजद परवेज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो मेरे निकाह में मेरे गवाह थे। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि बिल्कुल ये तो फिर बहुत अहम गवाह हुए और ये गैर मुतल्लिका भी नहीं है। इसके बाद अदालत तो उस पर फिर हाँ, वो उसमें अदालत का एक माहौल जाहिर है उसमें वो था। तो इसमें जो जाहिर है कि यही क्वेश्चंस हैं जो कि भी आएंगे सामने, और उसके ऊपर देखना है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो अपने इस जुरिस्डिक्शन को भी एज्यूम किया है और बाकी जो उसकी कॉम्पिटेंस जो है उसके हवाले से भी किया है। दूसरा एक और भी उनका एतराज़ था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट नहीं है किसी और को शिकायत दाखिल करने के लिए, किसी को मुजाज बनाने का। उस पर भी मुख्तलिफ है। उसमें तो इलेक्शन कमीशन में अगर ये ऐसा हो तो वहाँ पे इलेक्शन एक्ट के अंदर लफ्ज़ तो है कि एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट। बहरहाल ये वो उनके आर्गूमेंट्स थे और इसकी बुनियाद पे वो करना चाहते थे। लेकिन अमजद परवेज़ जो हैं उन्होंने भी 2-3 अभी तो अपने आर्गूमेंट शुरू किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा अदालत में कि कन्विक्शन और जो एक्विटल, इन दोनों के खिलाफ, या कन्विक्शन की सस्पेंशन और एक्विटल के हवाले से कानून हमारा डिफ्रेंशिएट करता है,
اور اس میں جو ایکویٹل ہے اس میں تو اسٹیٹ کو رسپونڈنٹ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جو کنوکشن کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں اسٹیٹ کو رسپونڈنٹ بنانا ضروری ہے، اور اپیل کے اندر یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ مسنگ ہے۔ اور پھر دوسری جو بات تھی ان کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا کیس لا ہے اس میں 6 ماہ تک جو ہے وہ سسپینشن کی درخواست کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوتی اس کا، کیونکہ یہ سسپینشن ایکیوز کا رائٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مختلف عدالتی فیصلے ہیں اس میں 6 ماہ کے بعد یہ رائٹ اکرو کرتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے پھر جو کیپٹن صفدر کی جو 1 سال کی سزا تھی اس کے بھی بتایا کہ اس کی کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ ہوئی۔ اسی طرح سے ایک 2.5 سال کا کنوکٹڈ تھا، ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو 5.5 ماہ بعد بھی گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہے، بعد میں آئیے گا۔ تو یہ ابھی ان کے دلائل بہرحال جاری ہیں، اور کیونکہ آج سردار لطیف کھوسر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لمبی آرگومنٹ کی ہے اور 5-7 قسم کے جو ہیں وہ انہوں نے نکات اٹھا دیے ہیں، تو وہ اب الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ اس کا مل گیا ہے راستہ کہ ان کے وکیل نے انہیں کہا کہ جناب یہ 7-8 پوائنٹس ہیں تو اس کے اوپر مجھے بحث کرنی ہے، اور بحث میں قانون اور آئین کے مطابق جو عدالتی فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑوں گا۔ تو آج اس میں پھر جو ہے وہ عدالتی وقت ختم ہونے پر سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے چلی گئی۔ ٹھیک ہے نصیر واگا صاحب، اختیار سماعت پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آج کی جو سماعت تھی ساری آپ نے بھی سنی بھی اور دن بھر یہ چلتا بھی رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں طرف سے جو بھی دلائل دیے گئے، ظاہر ہے ان کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو معزز عدالت نے ہی کرنا ہے کہ کیا سیشن کورٹ براہ راست کمپلینٹ سن سکتی ہے یا نہیں، اور کیا براہ راست سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ یہ باتیں تو اب ظاہر ہے ان کے کورٹ میں ہیں اور انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے، آج عدالت میں اس کیس کے حوالے سے بڑی بھرپور سماعت ہوئی اور بڑے مدلل جواب دیے گئے، اور جن کا بڑا وزن ویٹیج والی باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اور کیونکہ عام حالات میں شاید عام جو سماعت ہوتی ہیں اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی، لیکن آج جو باتیں ہوئی ہیں جس میں ابھی جیسے صدیقی صاحب نے بتایا 120 دن والا جو ایشو کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا گواہان کو نہ اجازت دینا کہ وہ آ کے عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنا موقف پیش کر سکے، یہ بات بھی وہاں پہ بہت بڑا اس نے بھی ایشو کھڑا کیا۔ اور ایک جو سیکٹری الیکشن کمیشن والا جو بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی وزن رکھتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چیئرمین جو ہیں ان کی طرف سے بندہ نومینیٹ ہونا چاہیے اور ان کو لیٹر جاری کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ اب اس وقت عدالت کے سامنے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کیس کو این میرٹ پہ ہائی کورٹ کو جلد از جلد اس کو فیصلہ کرے۔ پوری قوم جو ہے وہ ایسے ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ ایک دن کہتے ہیں جی کل اس کے بس کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا، پورا دن رات لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کل کیا ہونا ہے۔ ہم انہی کیسوں کے انتظار میں ہی اپنی زندگی۔ واگا صاحب ویسے ٹرائل کورٹ نے 7 دن میں فیصلہ کرنا تھا، ایک ہی دن میں کر دیا، اس سے جلدی پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا، یہ تو عدالت کی مرضی ہے نا، اب ان کو کہا تو جا نہیں سکتا کہ جی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں تو بات یہ ہے کہ ہوتا تو وہی ہے جو ان کا دل ہوتا ہے۔ کون سی پہلے چیزیں قانون اور آئین کے مطابق ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں؟ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس پہ قائم ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی عدالت ہو یا وہ بڑی عدالت ہو۔ آپ تمام فیصلوں کو دیکھ لیں، ہر فیصلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی کسی کے حق میں ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے نظام انصاف کو کیا ہو گیا ہے، وہ قانون کا وہ جو ترازو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ انصاف کا ترازو جس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں اور جج کے کیے ہوئے فیصلے کو ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ۔ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو رضی صاحب ویسے یہ پاکستان کے میرا خیال ہے عدالتی نظام میں ممکن ہے کہ ایک ہی کیس میں ایک ہی وقت پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سماعت کر رہی ہیں، ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے عدالت کے اندر جب کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو تو مجھے تو قیوم صدیقی صاحب جیسے اساتذہ نے یہی سکھایا ہے کہ اس کے تبصرہ رائے نہیں کرتے، صرف اس کے حقائق کی رپورٹنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں جب وہ مقدمہ اس کا فیصلہ لکھا جائے اور وہ اناؤنس ہو جائے تو پھر وہ ایک پبلک پراپرٹی ہو جائے اور پرناؤنس بھی ہو جائے۔ یہاں پہ تو 5 سال 4 ماہ تک
जनाब चीफ जस्टिस साहब अपना फैसला नहीं लिखते तो बाकियों को तो छोड़ें, जब तक वो लिखा नहीं जाता और पब्लिकली वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता उस वक्त तक आप उस पर तबसरा नहीं कर रहे। तो मैं इस पर तो तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर दो पहलू हैं। जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो वकील हैं, वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस सज़ा को फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया जाए और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, लेकिन साथ ही वो जंप लगा के आ जाते हैं कि नहीं, ये सज़ा भी बिल्कुल एबी इनिशो ही गलत थी, सज़ा को मतलब कहा जाए कि ये जैसे कभी थी ही नहीं। तो ये दो एस्पेक्ट हैं, मैंने ये देखा कि वो इन दोनों के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी वो इस पहलू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी वो इस पहलू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि चूँकि मुकदमा, मैंने सिर्फ वकील साहब के आर्गूमेंट की बात की है, चूँकि मुकदमा ज़ेर समात है तो इसके ऊपर जो है वो हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए प्रोनाउंसमेंट का। और ये भी बड़ा यूनिक है कि किसी को तलवाना हो तो उस वक्त भी अदालत जो है वो मॉनिटरिंग जज लगा देती है, और किसी को छुड़वाना हो तो फिर भी जज खुद मॉनिटरिंग करने बैठ जाती है। ये भी मतलब कि जुडिशरी की दुनिया में शायद पहली मर्तबा हो रहा है क्योंकि हमारे पास इस तरह की ये निगरान जजों वाली ये कोई मौजूद नहीं है बहरहाल। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तो है। तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं, कोई पता है? देखिए तब्दील कर दी है वैसे गौहर साहब। अच्छा। देखिए गौहर साहब ने की है ना, हाँ उन्होंने की। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अदालत के अंदर उनका एक बयान हल्फी पेश किया गया कि वो इसलिए अलग हो रहा, और ये लतीफ़ खोसा साहब ने पेश किया है। और बाय द वे लतीफ़ खोसा साहब की शोहरत को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब, पहला तो ऑन अ लाइटर नोट, देखिए ख्वाजा हारिस साहब ने अपने क्लाइंट को पहुंचाना होता है जेल, भले वो नवाज शरीफ ये आप बहुत बार कह चुके हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल पहुंचाने का उनका एक्सपीरियंस है। चूंकि वो असाइनमेंट अकम्प्लिश हो गई थी, लिहाजा उन्होंने अलग होना ही होना था, ये तो लाइटर नोट अच्छा ठीक है। लेकिन देखिए उन्होंने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है। आज उन्होंने अपना लतीफ़ खोसा साहब ने जो अदालत में एक स्टेटमेंट उनके बिहाफ पे सबमिट की है कि जनाब चूंकि ख्वाजा हारिस साहब के मुंशी को अगवा कर लिया गया था, इसलिए वो अगले दिन यानी कि इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर अपील फाइल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस मुकदमे से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये आज उन्होंने इन राइटिंग स्टेटमेंट दी है। वैसे बाय द वे जिस दिन अगवा की बात चली थी, इत्तलात तो कुछ और हैं, अगवा की जिस दिन बात चली थी उस दिन कयूम सिद्दीकी साहब के कुलीग हैं, उन्होंने वो जो मुंशी था वो बार रूम के अंदर आके बैठा हुआ था, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी कि ये वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। तो खैर ये एक उनका पर्सपेक्टिव है। दूसरा मेरा यही ख्याल है कि चूंकि अब क्लाइंट तलिया गया है उनका यानी आप ये कह रहे हैं कि वकील कभी नहीं हारता, वकील कभी नहीं हारता। ये तो मुझे नईम बुखारी साहब ने बताया था। सही है। वो जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा था वकील नहीं हारता, क्लाइंट हारता है। सलमान आबिद साहब, आज जो समाअत थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया। देखिए पहले मैं एक लाइटर नोट पे ये बात करता हूँ कि बिला वजह हम ख्वाजा हारिस साहब को बीच में ले आते हैं कि जी उन्होंने फलां प्राइम मिनिस्टर को टोंक दिया, फलां को हरा दिया, फलां को जिता दिया, फलां को हरा दिया। असल बात नहीं करते कि ये फैसले कहाँ होते हैं, कौन कहाँ पे बैठ के फैसले करता है। वकील तो फिर बेचारा एक मोरे के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, फैसले कहीं और हो जाते हैं। असल बात भी बता दें तो थोड़ी सी हिम्मत कर दिया करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुताला किया हो, ये जो कानूनी मुकदमात होते हैं इसके पीछे तो असल मसला सियासत का है। भट्टो साहब से शुरू हो जाए और पीटीआई के सरबराह तक आ जाए, नवाज शरीफ भी बीच में आ गए, बेनज़ीर भुट्टो भी साहिबा बीच में आ गई और बेशुमार लोग आ गए। यानी जहाँ हमारी सियासत का कोई फैसला हो जाए ताकत के मराकज़ में, फिर हम इस तरह के तमाम हरबे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, कहीं इंतज़ामी बुनियादों पर, कहीं कानूनी बुनियादों पर, कहीं कानून की मदद से किसी को दीवार से लगाना होता है, कहीं इंतज़ामी बुनियाद पे किसी को दीवार से लगाना होता है। अदालतों को भी इस्तेमाल करते हैं, वकला भी इस्तेमाल होते हैं, जजेस भी इस्तेमाल होते हैं। ये तो हमारी अदालती तारीख भी मौजूद है ना। तो असल मसला पीटीआई के सरबराह का जो है वो कानूनी नहीं है। सबको पता है कि ये मसला सियासी है, और जहाँ से मामला ख़राब हुआ है वहाँ अगर कोई सेटलमेंट होती है तो यही चीज़ें बदल जाएंगी। यही हमने नवाज शरीफ साहब के बारे में देखा था, माशाल्लाह क्या क्या फ़ैसले नहीं आए थे। फिर जहाँ चीज़ें ठीक होनी हुई मुस्लिम लीग नून के लिए तो ठीक भी हो गई। पीपल्स पार्टी एक ज़माने में कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ खड़ी है। ये सब चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। असल मसला जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो सियासत इतनी बालादस्त हो गई है कि उसने अदालती फ़ैसलों पे भी बालादस्ती हासिल कर ली है।
قانون کے اوپر بھی بالادستی ہو گئی ہے, آئین کے اوپر بھی بالادستی ہو گئی ہے, اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جب ہم چیزوں کو آپریٹو ماڈل میں لاتے ہیں تو اس کے نتائج یہ دیکھ رہے ہیں نا, سیاست بھی کمزور ہو رہی ہے, جمہوریت بھی کمزور ہو رہا ہے, آئین کے اوپر بھی سٹیکس لگے ہوئے ہیں, قانون کے اوپر بھی سٹیکس لگے ہوئے ہیں, جوڈیشری کے اوپر بھی سٹیکس لگا کے بیٹھ گئے ہیں, پارلیمنٹ پہ بھی سٹیکس لگا کے بیٹھ گئے ہیں, کوئی چیز چھوڑی ہے ہم نے. تو میرا موقف تو شروع دن سے یہی ہے, یہ سارے معاملات سیاسی نوعیت کے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہتھیار کے طور پہ پھر ہم قانونی راستے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نتائج حاصل کر لیں, کس کو لانا ہے, کس کو باہر نکالنا ہے, کس کو آگے لے کے آنا ہے, کس کو پیچھے رکھنا ہے, کس کو دیوار سے لگانا ہے, کس کو الیکشن لڑنے دینا ہے, کس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا. یہ سارا کھیل تو ہماری پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی ہے, اور ماشاءاللہ اس میں عدالتیں بھی سہولت کاری کا رول پلے کرتی رہی ہیں. آج جب سلمان حافظ صاحب سوالات بہت سارے اٹھائے گئے, اسپیسیفکلی آج کی سماعت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ یہ سوالات تو پھر اٹھیں گے کیونکہ ان کو ملزم جو ہے اس کو حق دفاع ہی نہیں دیا گیا. دیکھیے وہ تو کل سپریم کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے, آج بھی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. ابھی قیوم صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو سوالات لطیف کھوسہ صاحب نے اٹھائے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ امجد پرویز صاحب نے دینے ہیں, اپنے دلائل میں کل دیں گے وہ. تو اب سوالات تو بہت سے اٹھائے گئے ہیں, اور ہر کلائنٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے یا اس کی دفاع کے لیے اپنے جو ہے نا اس کی منطق اور لاجک کریٹ کرتا ہے. اب کل دیکھیں گے کہ امجد پرویز صاحب کیا اس کے جو کھوسہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے کیا جوابات دیتے ہیں, اور جو سوالات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اٹھائے ہیں ان کے جوابات کس نوعیت کے آتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیے نا ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم پروسیڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں, جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. اس سے فوری طور پہ یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ انہوں نے کوئی جواب دے دیا ہے یا کوئی حتمی فیصلہ اسی طرح سے آئے گا, عمومی طور پہ ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. پروسیڈنگ کو پروسیڈنگ رہنے دیں, اور جب یہ پروسیس آگے چلے گا, جب فائنل نتیجے کے اوپر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کے حق میں اور کس کی مخالفت میں فیصلہ آتا ہے, اور اس کی بھی پھر لیگل گراؤنڈز کتنی ہیں اور اس کی پولیٹیکل گراؤنڈز کتنی ہیں, وہ چیزیں بھی پھر سامنے آ جاتی ہیں. اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں, ہاں وہ یہ ہے کہ جج جو آبزرویشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے ہوتے, وہ کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وار, 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ آ گئی تھی, تو اس میں کسی ایک آبزرویشن کو اٹھا کے آؤٹ آف بلو اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہلا مچا دی جاتی تھی. تو کورٹ کی فائنل یا کم از کم سیمی فائنل ورڈکٹ کا انتظار کر لینا. بالکل ٹھیک ہے, سبھی کی یہی رائے ہے کہ میٹر از سبجیکٹ, اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا, اس پر جو ڈسکشن ہے اس سے بھی ہمیں بالکل گریز کرنا چاہیے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے کہ اگر توشہ خانہ کیس میں کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, تو بہت سارے دیگر مقدمات جو ہیں وہ ان میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے, ایک میں گرفتاری آلریڈی ڈال دی گئی ہے اور دیگر میں ان کو تحقیقات میں شامل کرنے کا بھی کہا گیا ہے. تو یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھتی جائیں گی یا کہیں کم بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ توشہ خانہ کیس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, یہ تو جب فائنل ورڈکٹ آئے گا تبھی پتہ چلے گا. لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئٹہ میں وکیل قتل کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دیا, اور انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت بھی دے دی, اور اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جناح ہاؤس لاہور حملہ کیس میں بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ان حالات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ برقرار رہیں گی یا پھر کچھ بات بن جائے گی؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اس پہ تو کوئی بڑی پیچیدگی کی یا پیچیدہ صورتحال یہ انالائز کرنے کی کوئی بڑی جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا اصول ہے کہ اگر سسپینشن ہو بھی جاتی ہے توشہ خانہ کے اندر تو پھر اس کے بعد عدالت یہی کہے گی کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے. لیکن اگر دیگر مقدمات جہاں پر ان کی جہاں پہ شامل تفتیش ہو گئے اور کئی میں گرفتاری کی اطلاعات بھی ہیں کہ گرفتاری بھی ان کی جیل میں کر دی گئی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ دوسرا پروسیس ہے, وہ کسٹڈی سے باہر تو نہیں آ سکیں گے جب تک کہ ان کے باقی دیگر مقدمات جن میں ان کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں. اب اس کا بھی اپنا پروسیس ہے کہ جب اگر سائفر کیس میں گرفتاری ہوئی ہے تو پھر اس کو جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا, میجسٹریٹ جسمانی ریمانڈ لے گا, ریمانڈ 2 دن کا یا 3 دن کا یا 7 دن کا دیں گے, پھر جو ہے وہ اس کے بعد جوڈیشل ہوں گے, پھر وہاں سے جوڈیشل سے پھر وہ جو ہے بیل اپلائی کر سکیں گے.
تو اسی طرح سے ہر کیس کے اندر جو ہے وہ یہی پروسیس جو ہے وہ چلے گا. لیکن اس کے بعد پھر جب بیل کی باری آئے گی تو پھر اس وقت عدالتیں یہ بھی دیکھیں گی کہ ایکیوز کا کنڈکٹ کیا ہے. تو اب اگر پتہ لگے کہ جناب ایکیوز جو ہے وہ 4 مختلف قسم کے ایسے کوئی دہشت گردی کا ہے, کوئی کسی جناح اس پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہے, کہیں اور ہے, تو اس کا کنڈکٹ دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ عدالت ضمانت کا بھی فیصلہ کرتی ہے. تو ایک طویل پروسیس ہے جس کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی خوشکن خبر تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے فدائین کے لیے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) کے نیچے, کہ یہ تمام سیاسی مقدمات ہیں بشمول توشہ خانہ کے, تو ان کو جو ہے وہ سنا جائے. وہ تو عدالت نے درخواست لگا کے واپس کر دی تھی کہ جناب یہ کوئی پبلک امپورٹنس کا میٹر نہیں ہے. اب ایک درخواست 186 کے تحت بھی لگی ہوئی ہے کہ مختلف ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ہمارے کیس منتقل کیے جائیں. اب آج لطیف کھوسہ صاحب جو ہے کل جو ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی شکایت لگا رہے تھے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کافی تنقید کر رہے تھے. اور آج جب وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ خواجہ آصف کے فیصلے کے روشنی میں وہ عمر عطا بندیال صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو وہ ایک اس طرح کا جو ہے وہ ایک جن جفا ڈلا ہوا ہے مختلف چیزوں کو, وکٹ کے دونوں تو طرف یہ کھیل میرا رہے نہیں ہیں خیال ہے پھر کہ اتنی آسانی سے جو ہے یہ پنجہ جی ہاں بالکل اتنی آسانی سے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہوں, انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی آؤٹ آف وہ جیسے کہتے ہیں نا محبت کی اگر آتش میں جلتا ہوا شخص کوئی ایسا حکم جاری کر دے کہ جناب ان کو بالکل بھی کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو پھر وہ دوسری بات ہے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز پہ رہنمائی کر دیں. یہ جو سائفر کیس کی بھی ہم نے بات کی ہے, اس میں آلریڈی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے, تو اس میں جو ٹرائل ہے وہ جیل ٹرائل ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی جیل میں ہے, یا پھر کورٹ ٹرائل ہوگا, اوپن کورٹ؟ دیکھیں جس میں جس وقت اگر تو سینٹینس ہے تو پھر سینٹینس کے بعد جیل میں رکھا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں. اب اگر سائفر کا کیس جو ہے وہ اس میں جوڈیشل ریمانڈ اور پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے اور پھر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ ٹرائل کے دوران جیل کسٹڈی سے ان کو وہاں پہ لایا جائے گا اور پھر وہاں پہ جو بھی وہ ان کے لائرز کی سہولت ہوگی, اور اس میں کیونکہ ٹرائل کے دوران میں ایکیوز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب JIT کی رپورٹ کے اوپر ٹرائل ہوا تھا تو اس میں تقریباً 100 کے قریب پیشیوں پہ نواز شریف اور مریم نواز پیش ہوئے تھے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے, ضروری امر ہے کہ ٹرائل میں پھر وہ جب اگر کورٹ اس کو استثناء دیتی ہے حاضری سے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حاضری کے اوپر پھر یہ اگر دیگر مقدمات جن کے اندر وہ جیل کے اندر ہیں یا گرفتار ہیں تو پھر وہاں سے جو ہے وہ اس ٹرائل کے دوران میں وہاں پہ پیش ہوں گے اور وہ حراست میں ہی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کو چیئرمین PTI کی مشکلات کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یا پھر برقرار رہیں گی اور مزید بڑھیں گی؟ پھر میں آپ کو دوبارہ سیاست کی تاریخ کی طرف لے کے جاؤں گا. جب کسی لیڈر کے اوپر یہ برا وقت آتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا. بھٹو صاحب نے بھی بھگتی ہے, نواز شریف نے بھی بھگتا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی کہنا کہ راکٹ سائنس کے طریقے سے کوئی پٹاری میں سے نکال دیں گے, لاٹری نکل آئے گی تو فوری طور پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. میں نے تو پرسوں بھی کہا تھا کہ ابھی عمران خان صاحب کا امتحان بہت بڑا ہے اور ان کو بڑا لمبے پروسیس کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ جہاں فیصلہ ہوا ہے وہاں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی لے کے چلنا ہے اس کو. میں پھر بار بار بات کر رہا ہوں, قانونی شگوفیاں جو ہے وہ قانونی اپنی جگہ, لیکن جہاں سیاست کے فیصلے ہیں نا, جہاں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ سب کو پتہ ہے. تو وہاں جب فیصلہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ طے ہوگا, کوئی سیٹلمنٹ ہوگی, کوئی گفت گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی فوری طور پہ کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف مل جائے گا. ابھی قیوم صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, وہ ایک مقدمے سے باہر نکلیں گے, دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گے, تیسرے میں گرفتار ہو جائیں گے, چوتھے میں انویسٹیگیشن ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, خیال ہو رہا تھا کہ شاید وہ یہاں سے ریلیف ان کو مل جائے گا آج, تو پہلے سے ہی کل عدالت نے ان کو دے دیا کہ جناب ان کی گرفتاری بھی ڈال دی جائے. تو یہ چیزیں تو چلیں گی کیونکہ ابھی ان کو عطاب میں رکھنا ہے اور عطاب کا نشانہ بنانا ہے, عبرت کا نشان ان کو بنانا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو لوگ اس وقت شہریار آفریدی کے ساتھ کیا ہوا ہے, 9 دفعہ ہوا نا ان کے ساتھ, 9-10 دفعہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. علی محمد خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, یہ لاہور میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار اب عدالتیں جو ہے وہ ضمانت دیں, پھر عدالت ہی کہہ چکی ہے, ایک جج کہہ چکے ہیں
کہ بھائی ہمارے پاس ضمانت لینے کیوں آتے ہو یار, پریس کانفرنس کرو, اپنا مسئلہ حل کرو, سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ میرا مطلب ہے ابھی عمران خان صاحب کو یا ان کی پی ٹی آئی کو یہ مشکل وقت دیکھنا ہے, اور یہ چلے گا. اس کو کتنا پرولونگ ہوگا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی, لیکن ابھی عدالت, اب دیکھیں نا 180 کے قریب مقدمات ہیں, اور ماشاءاللہ وہ قتل کا مقدمہ بھی ذل شاہ والا بھی ان کے اوپر ہے, اور بے تحاشا مقدمات ان کے اوپر ہے. تو وہ ایک مقدمے سے نکلیں گے تو دوسرے مقدمے میں دھر لیے جائیں گے, کیونکہ ابھی تو ہم نے ان کو ابھی سبق سکھانا ہے سر. ابھی تو ان کا سیاسی بندوبست ہونا ہے. ابھی کہاں سے سیاسی بندوبست ہوا ہے ان کا, ابھی تو سیاسی بندوبست کی طرف ہی جایا جا رہا ہے. اچھا جی رضی صاحب. دیکھیے میں مطلب کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سلمان صاحب سے ایگری بھی کر لوں تو یہ پھر اپنے آپ سے ڈس ایگری کر جائیں گے. لیکن میں نے ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے خلاف جو گرفتاری ہوتی ہے وہ قانون کے تحت نہیں ہوتی, وہ کسی اور طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے. لیکن بینگ اے کورٹ رپورٹر فار مور دین 2 ڈیکیڈ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ دوسرے سیاستدانوں کے خلاف, اور ایون ہمارے آمر بھی سیاستدانوں کے خلاف جب مقدمات چلاتے ہیں تو وہ جو ان کے خلاف اصل ایلیگیشن ہوتے ہیں یا ان کے جو اصل خامیاں ہوتی ہیں یا غلطیاں ہوتی ہیں جس میں ان کے پھنسنے کا امکان ہوتا ہے اس کو نہیں چھیڑا جاتا, اور ایسے مقدمات کے اندر ان کو گھیرا جاتا ہے جس کے اندر ان کے بری ہونے کے اور چھوٹ جانے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ ایک لیڈر پھانسی چڑھ گئے, پاکستان کے سابق پرائم منسٹر جنہوں نے 1973 کا آئین دیا اس قوم کو, وہ پھانسی چڑھ گئے, اور شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد سے کچھ لرن کر لیا ہو کہ نہیں کرنا, لیکن پھر ان کی صاحبزادی کو سڑک کے اوپر جو ہے وہ مطلب مرڈر کر دیا گیا, اور آج تک ان کے قاتل جو تھے وہ بری کر دیے گئے, اور ان کی اپیل جو ہے اس بریت کے خلاف اس کو فائل ہوئے بھی 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, اور عدالت میں اس کی تاریخ نہیں لگ رہی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں, نہ قانون کے تحت بنائے جاتے ہیں اور نہ قانون کے تحت سالو ہوتے ہیں. جب بالکل صحیح کہا ہے سلمان عابد صاحب نے, جب متعلقہ لیول کے اوپر ان کا وہ ہو جائے گا, ان کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی. انہوں نے کہا ان کو مارجنلائز کرنا ہے, تو سیاستدانوں کو مارجنلائز کرنے والے ریٹائر ہو کے دبئی میں جا کے فوت بھی ہو جاتے ہیں, لیکن سیاستدان اپنی جگہ کے اوپر موجود رہتے ہیں, ان کی سیاست زندہ رہتی ہے, وہ لاڑکانہ کی قبر سے رضوان یہ دیکھیں, یہ اگر جی رضوان صاحب یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب چارٹ آف ڈیموکریسی ہوتا ہے, سیاستدان انتقامی سیاست ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, اور اس انتقامی سیاست کو یا 90 کی سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف, اس کو رواج پھر ملتا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد. صدیقی صاحب وہ جو کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے نواز شریف صاحب, وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی گئے تھے. جی ہاں, اس بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. وہ ابو ظہبی میں جنرل پرویز مشرف سے مذاکرات بھی COD کے فوراً بعد ہی ہوئے تھے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بے نظیر کے ساتھ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو آپ نے انتقام کی سیاست بنا دی ہے, کہ آپ نے مختلف جو سیاسی جو لوگ تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو عدالتوں میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بیٹیوں سمیت گھر کی اہل خانہ کو اٹھا کے لے جایا جاتا رہا. تو ایک میرا خیال ہے شاید ایک مقافات عمل بھی ہے اور ایک سیاسی تربیت کا حصہ بھی ہے عمران خان صاحب کی, کہ جب وہ باہر آئیں تو پھر وہ جو ہے وہ بیٹھ کے میرے خیال میں ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کہاں کیا غلطیاں کی. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کو 9 مئی کے لیے کس نے اکسایا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسلام آباد کو جلانے کے اوپر اس نے کس نے اکسایا, مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ عدالتوں کے اوپر ہجوم لے کر چڑھنے کی بنیاد کے اوپر بننے والے مقدمات میں ان کو کس نے اکسایا, اور پھر یہ ساری سائفر لہرا کے اور پھر اس کی بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرنے کا کس نے کہا. اب پھر وہ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب اور KP کی اسمبلی توڑ دیں. صحیح, تو اس کو بھی آپ کہاں رکھیں گے؟ ہاں بالکل, میں اس میں تھوڑا سا آخری, ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ بھی لرن نہیں کرتے. عمران خان صاحب جو نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی, مجھے وہ اس کا ایک لفظ یاد ہے کہ اس کو تا حیات نااہل کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں جس طرح اس وقت میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, جب تک ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہے آپ دیکھیے بہت ساری گرفتاریاں, بہت ساری سختیاں نہیں ہو سکیں, اور جب وہ خاتمے کی طرف گئی ہے, اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں,
تو زیادہ سخت ہاتھ پڑا ہے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اچھا اوپر. ویسے رضی صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی جو فی الحال کی سچویشن ہے وہ ایک شعر آپ کو شاید یاد ہو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. وہ تو ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی تو میچور ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نا, انہیں لرن کرنا چاہیے اس کے اوپر. گول دائرے میں گھومتے جا رہے ہیں. آج وہ کسی کے اوپر اگر کلیپ کریں گے یا سیلیبریٹ کریں گے, اور وہ پولیٹیکل ورکر بھی جو آج عمران خان کی حالت کے اوپر کلیپ کر رہے ہیں, انہیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل کو انہیں بھی اسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نصیر واگا صاحب آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں یا کچھ کم ہوں گی یا پھر برقرار رہیں گی ایسے؟ دیکھیں, ایک تو میں پچھلے ٹاپک پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مقدمے کے فیصلے میں اگر حق دفاع کا لکونہ رہ جائے تو وہ کبھی بھی مضبوط فیصلہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر, میں آپ کو پاکستان کی عدلیہ کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے فیصلے جو کسی بھی ملزم کو حق دفاع دیے بغیر کیے جاتے ہیں وہ تقریباً تمام فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی قائم نہیں رہے. کیوں کہ عدالتی تاریخ اور عدالتی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ حق دفاع تو کم از کم دیں. یہاں تک کہ 302 کا بھی جو ملزم ہے, جب کسی کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے نا تو اس کو سنا ضرور جاتا ہے. آپ کو جنرلی پتا ہے, ہم عام دنیا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو سزا دینی ہے یا اس کے بارے بات کرنی ہے تو اس کا موقف ضرور سنا جائے, اس کو حق دفاع دیا جائے. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کل وہاں ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس میں یہ ایک بہت بڑا جو پوائنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے کہ ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں فیصلہ ساز, فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, تو بھائی پھر عدلیہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے, پھر کون فیصلے کر رہا ہے, کون فیصلے کروا رہا ہے, پھر یہ سیٹ اپ کیا ہے, یہ سسٹم کیا. ہاں تو پھر بتائیں نا, ہم کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب لوگوں کو پتا ہے کہ فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے تو پھر یہ کیا عدالتیں ہمارے پاس ڈمی ہیں؟ بھئی اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. کم از کم ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے, جو صحیح قانون اور آئین کے مطابق عین فیصلے ہیں تو پھر وہ کرنے چاہیے نا, تاکہ ان کی کریڈیبلٹی قائم رہے اور دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کی رینکنگ اور ریٹنگ بڑھ جائے, جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ نیچے آ چکی ہے. عمران خان کی مشکلیں صرف عمران خان کی نہیں ہیں, پی ٹی آئی کی مشکلیں جو ہیں وہ کسی صورت کم ہونے نہیں جا رہی. 180 سے زائد مقدمات میں آپ دیکھیں کہ اگر توشہ خانے سے نکلیں گے تو سائفر کے کیس میں صدیقی صاحب نے جیسے بتایا ان کو واپس مجسٹریٹ کے پاس ریمانڈ, اب وہ جیل میں پھر نہیں رہیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں گے, نہیں. چیئرمین تحریک انصاف کو واپس مجسٹریٹ کے پاس, وہاں پھر ان کا ریمانڈ لیا جائے گا, پھر تحقیقاتی ایجنسی, یہ ہر کیس میں ہوگا جس کیس میں بھی. اس کے بعد ان کو جوڈیشل کے طور پہ تو اس وقت وہ بطور مجرم اندر ہیں, یعنی سزا یافتہ. اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں ہوں گے, یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اس وقت وہ جوڈیشل میں اندر جائیں گے, پھر اگر اس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے. اچھا, یہ اتنی طویل ایک قطار ہے, یہ اتنی طویل تعداد ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کیسوں کو بھگتتے ان کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. بس یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جام کوئی کسی کو پلا دیا جائے, کوئی آب حیات ان کو دے دیا جائے کہ جائیں آپ سارے مقدمات سے بری ہیں, پار ہیں. اور وہ طریقہ ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہے. اگر وہ آج اختیار کر لیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان کے سارے مقدمات, سارے جرائم زیرو ہو جائیں گے, دھل جائیں گے, وہ دودھ سے دھلے بن جائیں گے. جو لوگ چاہ رہے ہیں فیصلہ ساز, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ مخالفتیں چھوڑ دیں, وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ. واقع صاحب میرا خیال ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی پریس کانفرنس کر دیں کہ میرا بھی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق. جی ایگزیکٹلی, آپ نے زبردست بات کی. وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ جناب میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. میں ویسے مذمت تو وہ 9 مئی کے واقعات کی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی قیوم صدیقی لیکن خالی مذمت سے کام نہیں چل رہا نا, ابھی میرے خیال ہے پریس کانفرنس جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہوئی ہے. ہاں, ابھی قیوم صدیقی صاحب نے ایک طویل بات کی, کتنے ہی پوائنٹس کے. بھئی پہلے وہ قیوم صدیقی صاحب ثابت تو ہو جائے نا اس
پہ تو مزہ تو تب آئے گا نا. یہ تو ابھی ساری کتابی باتیں ہیں, ٹی ویوں کی اور میڈیا میں بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, پہلے ثابت ہوں گی تو پتہ چلے گا. تو جیل سے ٹر گیا تو میری ثابت کرو. نہیں وہ جیل میں جس طرح گئے دیکھنے کو کتنا کنٹروورشل کیس بن گیا. وہ تو پھر اقامہ والا بھی کنٹروورشل کیس, وہ اقامہ والا بھی اتنا ہی کنٹروورشل تھا. چلیں بریک پر جائیں گے, بریک واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جناب انتخابات کو لے کر سیاسی منظرنامے میں خاصی ہلچل ہے. بروقت انتقال اقتدار کا جو خواب ہے کیا وہ پورا ہو پائے گا, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. آج جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی ہے, جس میں امریکہ نے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے. دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کا الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر سے نہ ملنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈیول پر مشاورت ضروری نہیں ہے. اور سوال ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن کی تاریخ کا معاملہ نئے آئینی بحران کو اب جنم دے گا, اور کیا یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ جاتا دکھائی دے رہا ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب. دیکھیں, جو چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ شیڈیول کے اوپر مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, تو شیڈیول اور ڈیٹ اپوائنٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب بالکل ٹھیک ہے, 48(5) کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو ڈیٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن الیکشن ایکٹ کے نیچے جاتے ہوئے تبدیلی بھی ہوئی ہے, اور اسی طرح کا مقدمہ آپ کو یاد ہوگا جب دو ہائی کورٹس کے اندر زیر سماعت تھا اور ٹرانسفر کے ایک کیس میں جناب مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن صاحب نے نوٹس لے کے اور پھر اس کے اوپر از خود نوٹس لے کے کارروائی شروع کی تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہوا, جس طرح سے سپریم کورٹ تقسیم ہوئی, 4-3 کا فیصلہ آیا, اور وہ ایک کنٹروورسی جو ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آیا, تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے اندر کہتی ہے کہ اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی تبدیلی کرنا ہوگی تو پھر اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ میں آ کے اس کا ٹھپا لگوانا ہوگا. یہ جو بھی ریسنٹلی 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے جسٹس منیب کی ججمنٹ ریلیز ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ تو جنم لے گی, کیونکہ بات صرف ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کی حد تک نہیں ہے. اس میں ایک اور ایشو بھی آ گیا ہے, اور وہ ہے سینسس کی نوٹیفیکیشن کا. اور سینسس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کرتی ہے, وچ از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. اب اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ فورم نہیں تھا, کیونکہ اس کے اندر 2 اسٹرینجرز تھے, نگران وزرائے اعلیٰ جو ہیں. تو وہ یہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں پہنچ تو چکا ہے, جس میں عابد زبیری صاحب نے ایک پیٹیشن جو ہے وہ داخل کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور آج بھی ایک اور پیٹیشن جو ہے وہ اسی حوالے سے آئی ہے. تو جہاں پر ڈیلیمیٹیشن کے بعد انتخابات سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کرنا آئینی ضرورت ہے, وہیں پر 90 دن کے اندر انتخابات کرانا بھی آئینی حکم ہے. تو اب یہ دونوں جب کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں ان کے درمیان ہارمونائز کیسے کیا جائے گا, تو یہ صورتحال جو ہے یہ الٹیمیٹلی اور لامحالہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گی, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر کی طرف سے دی گئی تاریخوں میں الیکشن کی اور پولنگ کی تاریخ میں کوئی اختلاف سامنے آیا. تو ٹھیک ہے. واغا صاحب, آپ کو بھی یہ معاملہ اب ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ جاتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی سفیر یہ یقین دہانی کرانے آئے ہیں اور بتانے آئے ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں تاریخ دے رہے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ امریکہ کا سفیر آ کے ہمیں یہ بتائے گا. ویسے تو ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے کہ ہم ہر بات میں ان کی انٹرفیرنس جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے نا, جو کروا رہا ہے امریکہ کروا تو امریکہ کروا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی اسی پروگرام میں, آپ دیکھیں کہ جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 2 باتیں آپس میں ہی کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے وہ 90 دن کا الیکشن تھا, اور پھر سینسز کے بارے میں تھا کہ جی اگر 90 دن میں الیکشن ہوگا, دوسری ساتھ ہی بات ہوگی کہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو پھر اس کے تحت انتخابات ہوں گے, اور بھئی اگر نئی مردم شماری ہوگی تو پھر بر وقت انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہو سکتے. کیسی عجیب بات ہے. اچھا, اب یہاں دیکھیے, کہتے ہیں جی کہ
اب صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کیونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کی تھی، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. او بھائی پھر دونوں کے درمیان ایک ٹائی پڑ گئی. ہم تو اس سے بہتر تھا نا کہ جب الیکشن اختیار تب ہے جب وہ ڈیزالو کریں 58(2)(b کے ہاں تحت. تو نہیں نہ ماننے کو تیار. ختم ہو گیا. ہاں دیکھیں نا پھر یا تو صدر والی بات کو دیکھیں ہے نا، یا تو اس کو ختم کر دیتے. سر ادھر تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر کی. جی دیکھیں پھر کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ طے کرے گا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی صدر طے کرے گا. بھئی ان دونوں میں سے ایک بات کو رکھ لینا، ایک چیز کو کینسل کر دیتے. اس ملک کو، اس قوم کو، اس سسٹم کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور لوگ اسی عذاب میں پڑے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے. اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دے دنیا پا چھوڑیں رہے. ہمارے ہمسائے پہنچ گئے ہیں. ہاں جی ہمسائے ہمارے چاند پہ پہنچ گئے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جھنڈے کے اوپر چاند آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چاند پر پہنچ گئے. بھئی کتنے افسوس. او یار یہ مطلب یہ کب مسئلہ حل ہونا ہے؟ اب ختم بھی تو کریں نا یہ مذاق جو ہے قوم کے ساتھ. کوئی سیدھے کام کی طرف آ جائیں. بھائی اس طرح الیکشن ہونے ہم نے فلاں. اب نگران وزیر اعظم جو صاحب ہیں وہ اپنی تقریر میں یہ تو کہتے ہیں مقررہ وقت پر سارا کام کرو. او بھئی کون سا مقررہ وقت؟ انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کی بات کی ہو؟ انہوں نے کبھی الیکشن کی تاریخ کی بات کی ہو؟ نو، ادھر وہ نہیں جائیں گے، نہ وہ بات کریں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کہے گا جی صدر کہے گا میں نے. بس اسی آپس میں جو دھنگا مشتی ہے اسی میں وقت گزر جائے گا. اور قوم جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے وہ پستی جائے گی، اور ڈالر آن قریب آپ کو 350 پہ نظر آئے گا. لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں میں 3 چھوٹی چھوٹی خبریں شیئر کر دوں گا، سمجھ آ جائے گی. ایک تو ویسے مبارکباد دینی چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو. ماشاءاللہ 16 ماہ میں جتنے طوفانی دورے انہوں نے کیے تھے بطور وزیر خارجہ، آج اس کا ایک رزلٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو برکس ہے اس کے اندر جو 6 نئے ممالک شامل کیے گئے، اس میں ایتھوپیا بھی شامل ہو گیا لیکن پاکستان شامل نہیں ہوا. یہاں سے اندازہ لگا لیں ہم کہاں کھڑے ہیں ایک کانٹیکس میں. دوسرے کانٹیکس میں کل سے انفارچونیٹلی ایک پولرائزیشن اتنی زیادہ پاکستان میں پھیل گئی ہے کہ جو وہاں پہ بٹگرام میں جو سارا واقعہ ہوا اس میں فوج کا اور پھر سماجی ورکروں کے درمیان جو ایک تنازع ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. دیکھیے اس میں ہر ایک نے اپنا کنٹریبیوشن کیا. پاک آرمی نے بھی کیا، مقامی لوگوں نے بھی کیا، مقامی اداروں نے بھی کیا، خدمت نے بھی کیا، مقامی انتظامیہ نے بھی کیا. تو یہ جو بحث چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں. سب کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اب آ جائیں تیسری بات. آج پرائم منسٹر نے اس تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرے پاس صرف 90 دن ہے، اور میں بطور شہری پاکستانی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. تو اگر میں وزیر اعظم ہوں تو پھر بھی میری ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی کہ 90 دن کے اندر میں الیکشن کرا کے جاؤں. تو اب یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا یہ ہے جو ابھی قیوم صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ جائے گا عدالت کے اندر اور یہ وہیں پر طے ہونا ہے. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس ملک میں آئین مقدس ہے یا الیکشن ایکٹ کی ترمیم مقدس ہے. یہ بڑا زبردست قسم کا نقطہ جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اٹھا دیا ہے کہ جناب الیکشن ایکٹ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے. میں نے یہی تو کہا کہ الیکشن ایکٹ میں کچھ کہہ دیتے ہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے، اور یہ جو ساری زندگی ہم کانسٹیٹیوشن پڑھ کے پڑھا کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس واقعے سے پہلے جو مشترکہ مفادات کونسل کا ہوا ہے اس سے پہلے یہ 2 کا پہاڑا ساری کی ساری اس وقت پی ڈی ایم حکمران جماعت پڑھ رہی تھی کہ جناب 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے. تو اب وہ بیچ میں سے ایک نقطہ نکال گیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو الیکشن کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹس والا جو معاملہ آیا ہے یہ کھیل بھی سابقہ حکومت کھیل کے گئی ہے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کی بنیاد پہ. تو معاملہ کورٹ میں جائے گا. لیٹس سی دیکھتے ہیں کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہے وہ خود فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے. وہ سیاستدان جو ہے یا سب جو ہے وہ جا کے ایک دوسرے کے اوپر عدالتوں پہ ڈالتے ہیں. کوئی الیکشن کمیشن پہ ڈالے گا، کوئی عدالتوں پہ ڈالے گا. جناب اپنے معاملات جب آپ اپنے معاملات خود ریزالو نہیں کریں گے تو پھر عدالتوں سے جب فیصلے آئیں گے نا تو پھر ہم یا تو جشن منا رہے ہوں گے یا پھر ماتم کر رہے ہوں گے. رضی صاحب یہ جو آئینی بحران جو ہے جس کو جنم دے دیا گیا ہے، الیکشن کی تاریخ کا جو یہ معاملہ ہے، اس بحران کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بحران جو ہے وہ پہلے تو میں آپ کی وہ والی بات کر لوں جو آپ نے پہلے کی. بحران نہیں ہے جی، یہ شغل ہے، یہ ہمارا پاس ٹائم ہے. آج جیسے کہ ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ارد گرد لگے رہے سارا دن، جناب قوم جو ہے اس میں مصروف رہی ہے. آج پوری قوم کھیلتی رہی ہے. اور یہ جو ہے وہی کلیم اللہ نعیم اللہ فلانا، بالکل وہی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جو تھے وہ قومی اسمبلی میں سے ووٹ آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے اور وہ پشاور میں مقیم تھے. یہ جو سفیر صاحب ہیں ان کا تقرر ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب سے پشاور ملنے جاتے ہیں اور یہ ان کی کم از کم 2 ملاقاتیں عمران خان سے آن ریکارڈ پہ ہیں، اس لیے وہ روٹین میں ملتے ہیں. امریکنز جو ہیں وہ روٹین میں ملتے ہیں.
امریکن جو ہے وہ مقامی سیاست کے اندر کتنا میڈل کرتے ہیں. اگر ہم صدام حسین کے ساتھ اس کے ملک میں تقرر کردہ خاتون امبیسڈر کی ملاقات کا احوال پڑھ لیں، جو کہ اب دنیا کی تاریخ کے حصہ بن گئی ہے، کتابوں کے اندر چھپ گئی ہے، اور جس کے بعد صدام صاحب نے جا کے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس طرح کی مداخلت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ مختلف سیاسی لوگوں سے بھی ملتے رہتے ہیں اور ان کے بھی نقطہ ہے نظر لیتے رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں عاطف خان صاحب ہیں جو جناب عمران خان صاحب کے مشیر بھی رہے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ اینتھنی بلنکن کو بھی لیٹر لکھا کہ جناب آپ اب پاکستان کے اندر مداخلت کیجئے. تو بنیادی طور پہ ان کو ہم جو ہے وہ اس بات کے اوپر انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر آگے ہمارے مداخلات کے اندر ناک گھسیٹتے ہیں. ہم اگر نہ کریں تو وہ پھر نہ ہمارے ساتھ انسٹیٹیوشنل انٹریکشن کریں، نہ سیاسی انٹریکشن کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد 48(5) اور 57(1) ان کے درمیان ہو گئی ہے کنٹراڈکشن. یا اگر تو پارلیمنٹ موجود ہوتی تو ہم پارلیمنٹ سے یہی کہتے کہ بھائی یہ جو کنٹراڈکشن ہے ایک ہی آئین کے 2 آرٹیکلز کے اندر اس کو دور کر دیجئے، اور چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو لہذا ہمیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی مشترکہ طور پر رضوان صاحب ایک بات ہے کہ جہاں پہ اس طرح کا لا کے اندر یا آئین کے اندر کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو وہاں پہ جو سپرمیسی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تمام پینلسٹ نے اپنی رائے دی اور اب یہی لگ رہا ہے حملہ ہے الیکشن کی تاریخ کا ایک مرتبہ پھر سے سپریم کورٹ جاتا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.